अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मियां सैफ रहमान आपकी खिदमत में हाज़िर एंड थैंक यू फॉर योर गुड रिस्पॉन्स। आपने बहुत से दोस्तों ने, बहुत से वेल विशेज़ ने, खैर खाओं ने मेरे चैनल फेयर एंड स्क्वेयर को सब्सक्राइब किया। फेयर एंड स्क्वेयर का मायना ही खरी बात होता है, खुली बात, और यकीनन आपकी तरफ से जो फीडबैक आ रहा है उस पर हम हौसला हमें मिल रहा है और मज़ीद मालूमात में इजाफा हो रहा है। तो नाजरीन, आप जैसा खुद मेरे से भी बेहतर जानते हैं कि बहुत से मामलात हैं, कुछ मुल्की मामलात हैं, बैनुल-अक़वामी हैं, शहर के अंदर होने वाली डेवलपमेंट्स हैं, इदारों के बारे में बात होती है। पीडीएम और पीपल्स पार्टी का इस वक्त एक बज़ाहिर एक जिक्र किया जा रहा है कि जो उनमें एक इख्तलाफ पाया जा रहा है या पीडीएम में दरारें पड़ गई हैं, तो उस पर भी हम बात कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त मुझे फौरी तौर पर एक ऐसा मामला है जिस पे बात करनी है। वो जो लाहौर में हुआ वाक़या अगले रोज़, और वो बज़ाहिर एक शहर का वाक़या है, किसी एक फ़र्द के लिए के बारे में है, लेकिन वो हमारे इदारों के अंदर पाई जाने वाली जो सोच है या वहाँ पे जो उनके अहदेदार हैं उनका तर्ज अमल जो है वो डिफ़ाइन करती है। तो इसलिए ये बात सिर्फ मैं ये समझता हूँ महज एक वाक़या नहीं है, ये पूरे का पूरा आपका जो रियासती ढांचा है और उसमें होने वाले ज़ेरे ज़मीन मामलात और सरफेस पर जो मामलात हो रहे हैं उसकी निशानदही होती है। मैं यकीनन आप समझ गए होंगे मैं खोखर पैलेस की मसमारी की बात कर रहा हूँ। अभी अगले ही रोज़ एक पाकिस्तान के बड़े नामवर सहाफ़ी और टीवी एंकर भी हैं, सजाद मीर साहब, उन्होंने मुझे प्रोग्राम में लाइव लिया और कहने लगे कि ये जो खोखर पैलेस का मामला है ये क्या है, इसके बारे में आपकी क्या राय है। अभी वहाँ आज तो खैर हाई कोर्ट का हुक्म भी आ गया उस हवाले से कि इस मसमारी को गैर कानूनी करार दिया गया। लेकिन मैंने इससे पहले ही वो लाइव प्रोग्राम में ये कहा कि जी कुछ ऐसे मालूम होता है कि जैसे हमारे मुल्क में हम कभी सुनते थे गुड कॉप बैड कॉप, अब हमारे मुल्क में ऐसे है कि गुड माफिया बैड माफिया जो है वो भी अब इस तरह की भी अब तफरीक देखने में आ रही है कि गुड माफिया को की सरबराही कर रहे हैं इमरान खान हमारे वज़ीर आज़म, या उनके फिर आगे जो मैं समझता हूँ क्रोनीज़ हैं पंजाब में बैठे उस्मान बुज़दार और दीगर इस तरह के अफसरान और अहदेदारान, तो बैड माफिया ये हैं जिनको आप कह सकते हैं। अगर इस तरह की तकसीम आपने करनी है तो इमरान खान के तनाज़र में ये खोखर पैलेस ये कब्ज़े ग्रुप बनाने वाले ये बैड माफिया हैं। तो गोया वज़ीर आज़म ने एक नई इख्तरा पैदा की है कि नई जहद के साथ एक नया तर्ज अमल अख्तियार किया है कि जी हम गुड माफिया जो है वो बैड माफिया का खात्मा करेंगे। तो है तो ये माफिया, इसमें क्या फ़र्क है आप देखिए, क्योंकि सब तरफ नेटवर्किंग है, किसी को कहीं से हासिल है सपोर्ट, किसी को कहीं से हासिल है, कोई मैं तो इसको, और कई साजिशें हैं, कई ज़ेर ज़मीन मामला तय हो रहे हैं, जोड़ तोड़ हो रहे हैं, किसी को गिराने की बातें हो रही हैं, किसी को बनाने की बातें हो रही हैं। और ये मैं तो बात कहता हूँ कि ये मैंने इस पर कॉलम लिखा था अपने अंग्रेज़ी कॉलम जो मेरा ये फेयर एंड स्क्वेयर के नाम से छपता रहा है एक बहुत बड़े अखबार में। तो मैं कहता था पाकिस्तान इज़ लाइक एन एलिस इन कॉन्स्पिरेसी लैंड, एक बहुत मशहूर आपने वो पढ़ा भी होगा एलिस इन वंडरलैंड। तो जो एलिस एक किरदार है जो एक वंडरलैंड में चली जाती है, तो हमारे यहाँ हमारा मुल्क एलिस इन कॉन्स्पिरेसी लैंड है। यहाँ कॉन्स्पिरेसीज होती हैं, रात को कुछ बनता है सुबह कुछ होता है, आज कुछ वादे होते हैं अगले दिन को मामला और हो जाते हैं, आज के जो दुश्मन है कल वो दोस्त बने होते हैं, और मसलहत हर बात मसलहत पर है। और मसलहत में तड़का लगा दिया वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके जो यहाँ पे एलची बैठे हैं उस्मान बुज़दार ने ज़ातियात का। अब देखें ना, ज़ातियात की बात तो खुद ब खुद इसमें महसूस होती है। मैं को खोखर पैलेस का या सैफुल मुल्क खोखर का या किसी का नुमाइंदा नहीं हूँ, उनके कब्ज़े ग्रुपों की भी बड़ी दास्तानें हैं, उनके एकदम आसमानों को छू जाने वाली कि एकदम दौलत के आ जाने की जायदादें बनने की भी यहाँ बड़ी लाहौर में दास्तानें मशहूर हैं। उसमें दाल में कुछ काला होगा, लेकिन जब हुकूमत वक्त कोई एक्शन लेती है या स्टेट के इदारे जब हरकत में आते हैं, भले वो डिप्टी कमिश्नर हो पुलिस हो, तो वो एक कानून कायदे के मुताबिक जो आइन एक मुल्क का बना हुआ है, एक दस्तूर है, उसके मुताबिक हरकत में आते हैं। ये तो नहीं हो सकता कि एक अदालत
کی طرف سے ایک سٹے آرڈر ہے اور اعلیٰ عدلیہ بھی اس میں ان کے بھی احکامات سامنے موجود ہیں، تو آپ اچانک چڑھ دوڑیں، تو جو مجھے گڈ مافیا اور بیڈ مافیا کا تصور میرے دل میں آیا، جو میری اختراع ہے، جس کو ہمارے ایک ویری سینئر جرنلسٹ نے بڑا پسند کیا، وہ یہ تھا کہ ایسے لگا کہ بیڈ مافیا نے تو ناجائز قبضہ کر لیا اور گڈ مافیا نے آگے، گڈ مافیا وہ کیسے ہوا کہ نہ انہوں نے عدالت کے احکامات کو باقاعدہ اس کو تسلیم کیا، اور پھر ایک ہی وقت میں قانون کی دجیاں بگیری۔ کس طرح؟ وہ یہ ہے کہ قانون کا ایک بنیادی نقطہ، ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ قانون میں سب کے ساتھ یکساں سلوک کیا جاتا ہے، ایکوالٹی آف ٹریٹمنٹ، یکسانیت کا یہ جو بنیادی اصول ہے، یہ قانون کی روح ہے۔ جب قانون کا اطلاق ہوتا ہے کسی ایک ملک میں، تو اس میں تمام لوگ، بڑے چھوٹے، وزیر اعظم، سیف الملوک کھوکھر، ایم پی اے، ایم این اے، نون لیگ، پی ٹی آئی، سب کو قانون برابر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ایک طرف تو ایک باقاعدہ سی ڈی اے میں قانون ہی نہیں موجود، اور کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی اسلام آباد ایک نیا قانون بنا لیتی ہے، کیونکہ وزیر اعظم صاحب کی جو ذاتی رہائش ہے بنی گالہ میں، وہ ذاتی رہائش جو ہے وہ غیر قانونی ہے، اور اگر اسی قانون کا اگر اطلاق نہ، اسی کا اگر وہی قانون یہاں لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا، اگر یہاں پہ کسی نون لیگی ایم پی اے یا ایم این اے نے کوئی تعمیرات کی ہیں، کوئی پیلس بنایا ہے، کوئی دکانیں یا مارکیٹ بنائی ہے، تو وہاں بھی وہی قانون کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ ملک بھر میں تقریباً ایک ہی جیسے قوانین ہیں، اسلام آباد میں، لاہور میں اور دیگر صوبوں میں، کہ جہاں پہ غیر قانونی تعمیرات ہوں گی، وہاں کی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو، متعلقہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو مسماری کا حق حاصل ہے۔ لیکن مسماری سے شارٹ آف ڈیمولیشن ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ ریگولرائز کر دیے جاتا ہے، جرمانے بھاری بھرکم دے۔ وزیر اعظم کو تو جرمانہ کر دیا کہ ایک نیا قانون ہوا پاس سی ڈی اے کی طرف سے، اور ان کی وہ جو غیر قانونی ناجائز تعمیرات تھیں، تجاوزات تھیں، وہ ساری باقاعدہ ہو گئی، وہ قانونی ہو گئی۔ جبکہ یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ پھر اسی قانون کا یکساں اطلاق یہاں بھی ہونا چاہیے تھا، یہاں بھی اگر ان کو ریگولرائز کرنے کا موقع دے دیا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میں پھر وضاحت کر دوں کہ میں کھوکھر برادران کی ہرگز ترجمانی نہیں کر رہا، میں قانون کے یکساں اطلاق کی اور یکساں جو سلوک ہونا چاہیے تمام شہریوں کے ساتھ بلا امتیاز، اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہاں پہ وہ تو ریگولرائزیشن نہیں ہوئی، یہاں پہ مسماری ہوگی۔ اور اس میں بھی جو عام طور پہ ہمارے ہاں ایک روایت ہے جو تقریباً قانون کا درجہ رکھتی ہے، اور غالباً یہ قانونی طور پہ بائنڈنگ بھی ہے، کہ جو ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے لوگ، بلڈنگ ڈپارٹمنٹ یا دیگر اس طرح کے ادارے، جب کوئی اس طرح کی غیر قانونی تعمیرات گرانے کا ارادہ کرتی ہیں قانون کی نگاہ، یعنی قانونی تمام تقاضے پورے کر کے، تو ان میں سب سے بڑے بنیادی جو تقاضے پورے کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ایسے لوگوں کو جن کے خلاف ایکشن لینا ہوتا ہے، ان کو نوٹسز دیتے ہیں، 24 گھنٹے 48 گھنٹے کا، پھر دوسرا نوٹس ہوتا ہے، پھر غالباً تیسرا نوٹس اگر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو ایک تنبیہ، ایک وارننگ جاری کر دی جاتی ہے کہ جناب اگلے 24 گھنٹے میں آپ اپنا انتظام کر لیں، ہماری ٹیم جا کے مسماری کر لیں۔ وہ بھی نہیں ہوا۔ تو اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر میرا خیال ہے کہ نون لیگ کے جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو ایک ذاتی حکم اور ذاتی اناد کی بنیاد پہ یہ سارا کام کیا گیا، تو ذاتی اناد پر اگر آپ نظام حکومت، اس کا ڈھانچہ، اس کا سٹرکچر قائم کریں گے، وہ کیا وہ دیر پا ہوگا؟ اس میں کیا آپ ڈیلیور کر پائیں گے؟ یہ تو ایسے ہی ہے۔ حال ہی میں ایک گزشتہ کوئی 2-3 سال قبل ایک کتاب شائع ہوئی جس میں یہ بھی کہا گیا، اور وہ غالباً مجھے جب تک یاد پڑتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، جب وہ صدارت میں آئے، انہوں نے عہدہ سنبھالا، اس وقت 2 رائٹرز نے وہ لکھی تھی، مغرب کے رائٹرز ہیں کتاب، کہ جمہوریت کو، جو غیر جمہوری قوتوں کی بجائے جمہوریت کا اپنے ہی سسٹم کے اندر خطرہ ہے، اور اگر یہ کبھی ناکام ہوئی تو جمہوریت۔ تو یہاں پہ پھر یہی ہے کہ اگر نواز شریف نے جمہوریت کے لیے رسک ثابت ہوا تو عمران خان سے بھی بڑا رسک ہے۔ یہاں قانون کا یکساں اطلاق نہیں ہے، اور ذاتی اناد کی بنیاد پر نیب کو بھی استعمال کیا جاتا ہے۔
اب نئے والے کہتے ہیں جی ہم تو ایک بالکل آزاد خود مختار ادارہ ہے. بھلے ان کے چیئرمین جو ہیں وہ آزاد ہیں، خود مختار ہیں، وہ ایک آئینی کانسٹیٹیوشنل پوسٹ پہ بیٹھے ہیں، ان کو آسانی سے وہاں سے کوئی وزیر اعظم یا کوئی اس طرح کا بااختیار اعلیٰ عہدیدار ہٹا نہیں سکتا. لیکن ہمارے ہاں تو یہ ایک خاص روش ہے اور کئی سالوں سے چلتی آئی کہ اداروں کے مابین اور اس طرح کی پیغام رسانی چلتی ہے، اور اگر پیغام بھیجنے والا کوئی کسی طاقت کا حامل ہو، کوئی مستقل اکائی ہو جس کو کبھی زوال نہ آتا ہو، تو پھر میرا خیال ہے پیغام وصول کرنے والا جو ہے اس پہ سنجیدگی سے غور کرتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ ان کی خواہش کی تکمیل ہو. تو یہ کچھ ہو رہا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ فوکس تھوڑا سا بدلنا پڑے گا، اور کوئی ایسی پابندی نہیں ہے، کوئی اللہ کا حکم نہیں ہے کہ آپ سوچ کے زاویے نہیں بدل سکتے، اپنی روش نہیں بدل سکتے. آپ نے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے قوم کی تعمیر نو پہ کام کریں، اس پہ میرا خیال آپ توجہ دیں گے تو بڑا کامیابیاں حاصل ہوں گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک مافیا کا نام لیتے لیتے ایک اور ذکر کرتا چلوں، مڈل مین مافیا کی بات ہوئی. اس پہ شنید تو یہ ہے کہ وزیر اعظم نے خاص طور پہ ہدایات جاری کی، اور صوبائی حکومت جو کم سے کم پنجاب کی KP کی جو ان کی بات مانتے ہیں، تو انہوں نے ایسے کوئی اقدام کیے ہیں جس سے کہ مڈل مین کا خاتمہ کیا جا رہا ہے. اگر یہ بتدریج ہے تو پھر یہ مافیا حاوی ہو جائے گا. یہ تو ان ون گو ہونا چاہیے، ایک ہی جھٹکے میں. وہ لوگ جو کسان کو کچھ بھی نہیں لینے دیتے اور آگے جا کے صارف کو بھی وہ فلیس کر لیتے ہیں، ان کی بھی چمڑی ادھیڑ دیتے ہیں. تو وہ جو مڈل مین ہے، لیکن وہ بڑا مضبوط مافی ہے. قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا انہیں آتا ہے، قانون سے کھلواڑ کرنا، کس طرح ٹوسٹ کرنا ہے، کس طرح بینیفٹ آف ڈاؤٹ لینا ہے. تو یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ نے ہمارے قانونی نظام کو اور اسٹے آرڈروں نے بڑا نقصان پہنچایا. بھلے اس میں جیسے بھی ہو، اب دیکھیں یہ کوکر پیلس کے معاملے میں اب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہہ دیا ہے، یا جسٹس صاحبان جو ہیں ہمارے ہائی کورٹ نے، کہ یہ جو مسماری تھی یہ غیر قانونی تھی اور کس کی اجازت سے کی گئی. تو یہ حکومت کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے منہ پہ ایک میں سمجھتا ہوں بہت بڑا تمانچہ ہے. ان کی بدنامی ہوئی، جگ ہنسائی ہوئی. لیکن مجھے کبھی کبھی ایسے بھی گمان ہوتا ہے کہ شاید وزیر اعظم عمران خان کی سوچ میں یا ان کے جو آگے پیروکار ہیں عثمان بزدار وغیرہ، وہ جگ ہنسائی، یو ٹرن، اباؤٹ ٹرن، کلا بازی یا اس طرح کا کہیں سے کوئی معاملہ الٹ پڑ جانا کسی چیز کا، ان کے اقدام کا، وہ ان کو اتنا زیادہ بودر نہیں کرتا. وہ بڑے فارورڈ لکنگ ہیں، بہت آگے کی دور تک سوچتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، یہ تو مشکلات ہیں، یہ راستے میں آئیں گی. تو یہ ایسا میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں جو ہے یہ ہمارے ہاں جو گورننس کا ماڈل بن گیا ہے، ذاتی اناد پر اور پیغام رسانی پر مبنی، اور اچانک چیزوں کو ٹوسٹ کرنا قوانین کو، اور یکساں اطلاق نہ کرنا قانون کا، یہ کافی حد تک ہم مشکلات پیدا کرے گا. اصل کاموں پہ توجہ دینی چاہیے ہمارے ہاں، اور یہ جو چیزیں ہیں سلسلے، ان کو اچھے انداز میں آگے لے کے چلیں. یہ قوم جو ہے یہ اچھے لوگ ہیں، یہاں پہ پسے ہوئے ہیں، پسماندہ ہیں، پریشان ہیں. غربت کی لکیر سے نیچے جانے والوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے. اس وقت ہمیں کرونا کا اتنی بڑی وبا، اتنا بڑا چیلنج ہے، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، لوگوں کی قوت خرید جو ہے، مجھے یاد پڑتا ہے کچھ ممالک کے دورے میں ہم گئے تو ایک تجسس پیدا ہوا کہ دیکھا جائے کہ جی باہر کے ممالک کے بارے میں ہمارے اکثر وزراء اعظم یا وزراء یا اعلیٰ عہدیدار کہہ دیتے ہیں کہ جناب مہنگائی تو ساری دنیا میں اس طرح ہے، یہ تو ایک بین الاقوامی ایشو ہے. میں کئی جگہوں میں پوچھا، کئی چیزوں کو، چاول کا ریٹ، پیٹرول کا ریٹ، کئیوں کا، اور واقعتاً ایک دو ایسے بھی ادوار آئے کہ کچھ اشیاء کے ریٹ تقریباً وہی تھے. جب میں روپیوں میں ان کو کنورٹ کیا کہ پاکستان میں بھی وہی تھے. خود کو سوال کیا، معیشت دانوں کو سوال کیا، جواب ایک ہی آیا کہ جناب اگر وہاں پہ مہنگائی آپ کو ان چیزوں کی سیل پرائس میں نظر آئی تو یہ تو غور کریں کہ لوگوں کی قوت خرید کتنی ہے، پرچیزنگ پاور کتنی ہے. تو پرچیزنگ پاور تو تب ہی ہوگی جب آپ یہ
ذات انتقام پالیٹکس اور وینڈیٹا، انتقام کی سیاست سے باہر آ کے میس انڈسٹریلائزیشن کریں. جب آپ کو کہیں سے کوئی اچھا پیکج مل رہا ہو، جیسے سی پیک کا پیکج ہے، اس پہ کام کریں، فاسٹ ٹریک پہ. ارلی ہارویسٹ کے پروجیکٹس ہیں اب دنیا میں، تو دنیا آپ کی طرف جو داخلی انتشار ہے وہ دیکھتی ہے. تاجر ہوئے، سرمایہ کار ہوئے، بیرونی سرمایہ کار ہوئے، بیرونی حکومتیں ہوئیں، وہ جب آپ کے اندر کوئی معاملات دیکھتے ہیں نا کہ عدالتوں کے اندر، آپ کے اداروں کے اندر آپس میں آپ کے انتشار ہے، خلفشار ہے، آپ کا سیاسی خلفشار ہے، تو وہ پھر کہتے ہیں کہ جی آپ کا ملک انسٹیبل ہے، یہ تو آگے جا کے معیشت کو کیا آپ سنبھالیں گے؟ آپ کے ہم اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کر دیں، سرمایہ کاری کر دیں، اس کو کیا تحفظ ہے، کیا سیکیورٹی ہے؟ تو صرف آپ محض اپنی چرب زبانی سے، اچھی گفتگو سے، اچھی انگریزی سے، وہ جو خود اعتمادی ہے آپ میں ضرور سے زائد، اور تقریر کے ذریعے آپ یہ جو تقریر کی شریش کے ذریعے، مقناطیسیت کے ذریعے لوگوں کو کھینچ رہے ہیں، تو یہ زیادہ دیر نہیں چلے گی. کچھ کام ٹھوس بنیادوں پر ملک کے اندر کرنا پڑے گا. اور میکرو اکنامکس لیول پہ ٹھیک ہے، آپ نے فسکل ڈیفیسٹ کم کیا، آپ نے فسکل سپیس پیدا کی، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ کم کیا. لیکن اگر ہم $60 پہ مصنوعی جو ڈالر کی جو کے مقابلے میں روپی کی جو قدر تھی وہ اس مصنوعی طور پہ مستحکم کرنے کی بات کرتے ہیں، تو یہاں بھی ہمارے کچھ لوگ جو معیشت دان ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں بھی کئی ایسے مصنوعی قسم کے عوامل شامل ہیں جس میں آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے لیے کچھ امپورٹس پر خام خواہ کی پابندیاں لگا دی، اور ایسی امپورٹس بھی تھی جو بہت وائٹل ہیں آپ کی صنعتوں کے لیے. تو اس میں آپ اگر آپ کو کسی تجربہ کار اپوزیشن لیڈر یا اپوزیشن کے کوئی ایسے رہنما جو معیشت کو سمجھتے ہیں، لائک اسحاق ڈار، اگر آپ ان کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے کہ جی ملک کو آج آپ کی خدمات درپیش ہے، میرا نہیں خیال کہ اسحاق ڈار کہیں گے جناب کہ میں آپ کو مشورہ نہیں دیتا، یا وہ دشمنی کے مقابلے میں دشمنی پر اتر آئیں گے. وہ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن بہرحال اگر انہوں نے کہاں کہاں سے دنیا بھر سے میرے خیال میں پیسہ ملک کے لیے لائے، کیسے انہوں نے استحکام پیدا کیا، لوگوں کو جابز بھی مل رہی تھی، صنعتیں بھی بن رہی تھی، سی پیک بھی بڑی تیزی سے آگے جا رہا تھا. اور آپ کی باہر کے ملکوں میں مجھے یاد پڑتا ہے، مجھے ایک کسی ملک کے مشرقی یورپ کے ایک ملک کے سفیر ملے، تو وہ کہنے لگے جناب یہ تو آپ کا ملک جو ہے وہ تو اب ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ بیرونی سرمایہ کاری کے لیے ایک مقناطیس بن گیا، ایک ہب بن گیا، ایک پلیٹ فارم، ایک مرکز بن گیا. تو وہ میرا خیال ہے اب اس وقت یہ چیزیں نہیں ہیں، ہم بھی ان لوگوں میں گھومتے پھرتے ہیں، آتے جاتے ہیں، سفارتکاروں کو ملتے ہیں. اب یہ تاثر نہیں ہے، اب یہ تاثر آپ صرف مصنوعی طور پہ یا صرف مسکرا کے نہیں پیدا کر سکتے. اس کے لیے آپ کو ملک میں استحکام لانا ہوگا. استحکام کے لیے آپ کو ذاتی دشمنیاں ختم کرنی ہوگی، ضرور سے زائد خود اعتمادی کہ بس فیصلہ کرنے کا مجھے اختیار ہے اور میں اکیلا ہی عقل کل ہوں، اس سے نکلنا پڑے گا. یہ جو پیغام رسانی ہے، اداروں پہ دباؤ ہے، یا کچھ اداروں کا سے ضرور سے زیادہ استفادہ ایز اگینسٹ دا پارلیمنٹیرینس اور ایک ڈیموکریٹک سٹرکچر، تو یہ چیزیں میرا خیال ہے پائیدار نہیں ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے فوکس کرنا ہے عوام کی فلاح پہ، عوام کی بہتری پہ، ان کے لیونگ سٹینڈرڈ پہ. تو میں اس کو میرا خیال ہے کہ اس کو میں اختتام پذیر ہونے سے پہلے کہوں گا کہ خان صاحب آپ کا ایک نعرہ بہت اچھا ہے وزیر اعظم صاحب کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس، کہ میں لوگوں کو ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے اس کی طرف ہم ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں. یقیناً ریاست کا یہی کام ہے، بزنس تو لوگ کرتے ہیں، عوام کرتی ہے، سرمایہ کار کرتے ہیں، آپ کا پروفیشنلز کرتے ہیں. تو حکومتیں انیبلنگ انوائرمنٹ ایز آف ڈوئنگ بزنس کی شکل میں دیتی ہیں. ہم آپ سے استدعا کرتے ہیں، عوام کرتی ہے کہ ایز آف لیونگ کرے، لوگوں کا جینا آسان کرے، اس پہ فوکس کریں. یقین کریں دنوں میں معجزے ہوں گے، اور یقین کریں پھر ٹرن اراؤنڈ دیکھیں گے آپ کا من، آپ کی روح، آپ وہ بھی خوشی محسوس کرے گی کہ آپ کو شاید وہ جو $200 کا آپ نے 200 قابل لوگوں کو رستو ٹائپ ملک میں لانے سے خوشی ملنی تھی، اس سے زیادہ خوشی ملے گی جب آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے ملک میں 2 کروڑ 5 کروڑ لوگ غربت کی سطح سے اوپر آ گئے ہیں.
تو پھر آپ دیکھیں کہ کتنی روحانی خوشی ہوگی. آپ کا صرف گھر اس روحانی خوشی سے نہیں جگمگائے گا، یہ پوری قوم جو ہے ان کے گھروں میں دیے جلیں گے خوشی کے، اور آپ کے لیے دعا گو ہوں گے لوگ. تو اب ناظرین، ہم اگلے موضوع کے لیے اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے.